खेल खत्म हो चुका है, अब नया खेल शुरू होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। इन दिलों में तेल नहीं है, इनसे अदम एतमाद ना होना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की जानिब से भरपूर तरीके से होमवर्क हो रहा है। आज एक बड़ी तारीखी मुलाकात हुई है। मियाँ शहबाज शरीफ आज वफ्द के हमरा गए चौधरी बरदरान के पास, और 14 साल बाद आज उनकी ये मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात में ये काफ़ी तवील मुलाकात बताई जा रही है, 1.5 घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें 3 दौर हुए मुलाकातों के। पहले तो डेलीगेशन जो आए थे, डेलीगेशन की सतह पे मुलाकात हुई। उसके बाद फिर अलग से शहबाज शरीफ साहब की चौधरी बरदरान के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद फिर ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक साहब भी उस मुलाकात में शामिल, उन्हें कर लिया गया। जो एलामिया में तो कुछ ख़ास चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन काफ़ी डिटेल डिस्कशन जो है इस अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से की गई है चौधरी बरदरान के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनका जो मरकज़ निगाह है इस वक्त, सारा जो उनकी तवज्जो का सारा मरकज़ है वो काफ लीग बनी हुई है। तो काफ लीग ही क्यों, MQM पे इतना फोकस नहीं है, चूँकि काफ लीग की तो सीटें भी 5 बनती हैं टोटल, तो उन पर ज़्यादा फोकस क्यों इस वक्त कर रही हैं अपोजिशन की जमातें? क्योंकि मेरी जो इत्तला है वो ये बताती है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस अदम एतमाद की तहरीक को इंतहाई संजीदा मूव समझ रहे हैं। इसे मानते हैं कि यह संजीदा मूव है और बड़ी सीरियस मूव है, लेकिन काफ लीग जो है वो खुल के वाज़े जवाब ना गवर्नमेंट को कोई दे पा रही है, ना अपोजिशन को दे पा रही है। लेकिन उनकी मुशावरत जो है, अगला हफ्ता जो नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगले हफ्ते में काफ लीग की इंटरनल मुशावरत होनी है इस अदम एतमाद के हवाले से कि जाना है अपोजिशन के साथ इस अदम एतमाद की तहरीक में या नहीं जाना। और इसके साथ साथ फिर 18 तारीख को एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें फर्द जुर्म आयद हो रही है शहबाज शरीफ साहब पर भी और हमजा शहबाज पर भी। और हुकूमत जो है सोमवार को कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर एक करारदाद पेश करने जा रही है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसकी सारी प्रोसीडिंग बराह रास्त नशर की जाए। तो इसमें क्या हुकूमत कामयाब हो पाएगी? और जो अगले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, 18 तारीख फिर दोबारा से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम में निकल रहे हैं और मंडी बौद्दीन में खान साहब का जलसा होने जा रहा है। भरपूर तैयारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस जलसे की जा रही हैं। और इमरान खान कहते हैं कि अब वो अवामी राब्ता मुहिम वो भी करेंगे और अवाम में जाके अपने सियासी हरीफों को जवाब देंगे। हमारी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। बलदियाती इंतखाबात की बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग आज एक इलेक्शन हो रहा है इस वक्त DI हान में, बलदियाती इलेक्शन, जिसमें एक तरफ अली अमीन गंडापुर के भाई हैं उमर अमीन गंडापुर, उसके बाद JUI के कफील निज़ामी साहब हैं मौलाना साहब की पार्टी से, और फिर फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 3 बिग गन्स के दरमियान ये इलेक्शन है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर जो हैं वो लीड कर रहे हैं, उन्हें वाज़े बरतरी हासिल है। आगे चल के क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। और मियाँ चंदू में जो आज एक इंसानियत सोज वाक़या रोनुमा हुआ गुज़िश्ता रोज़, जिसमें एक शख्स को तशद्दुद करके यानी मॉब लिंचिंग करके दरख्त पे उसको लटका दिया गया, उसकी लाश को। ये हम किस तरफ जा रहा है हमारा मुआशरा, ये भी डिस्कस होगा। मैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में जनाब मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार है, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है सना बुचा साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार, और हमें शहबाज गिल साहब भी ज्वाइन करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी। उनसे जानेंगे कि गवर्नमेंट को कितनी तशवीश है काफ लीग को लेकर, पर्टिकुलरली कि जो मुलाकातें इस वक्त सारी अपोजिशन की जमातों की काफ लीग के साथ हो रही हैं। तो ये जो मुलाकात का मैंने आपको क्योंकि अहवाल बता भी दिया कि शहबाज शरीफ की जो आज मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही साहब से, परवेज़ इलाही साहब इस अदम एतमाद की तहरीक को इंतहाई सीरियस मूव समझ रहे हैं। तो बेग साहब ज़रा बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब तो बड़ी सीरियस मूव इस करारदाद को समझ रहे हैं जो अदम एतमाद आनी है। अभी तक उसकी तारीख का ना तयन हुआ ना महीने का हुआ, होमवर्क अपोजिशन अपना सारा कर रही है। काफी की फोकस क्यों? MQM भी इत्तेहादी है, GDA भी इत्तेहादी है। गो क्या GDA के दो अरकान खुद जाके मिले शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन उस मुलाकात का पस मंजर कुछ और था, वो ये अदम एतमाद नहीं था। बहुत शुक्रिया समर। बेसिकली काफ लीग क्योंकि पंजाब में है, परवेज़ इलाही साहब स्पीकर हैं और पंजाब में भी उनकी नशिस्तें हैं और कौमी असम्बली में भी उनकी नशिस्तें हैं, और ये मेन इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के। ये मूव बहुत सीरियस है अपोजिशन की तरफ से, और वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को इस सारे प्रोसेस में कन्विंस किया जाए कि वो उनके साथ आके शामिल हों और इस तहरीक को कामयाब करें। अब देखिए, काफ लीग भी बहुत मजे हुए सियासतदान हैं, चौधरी बरदरान बहुत अरसे से इस गेम में हैं। वो भी
100% میک شور کریں گے کہ اس تحریک کی اگر کامیابی ان کو سمجھ میں آتی ہے تو وہ پھر ہی اس تحریک میں شامل ہوں گے. ادروائز وہ سرکار میں تو ہیں, وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں پاور. یہاں ان کے پاس منسٹریز ہیں, پنجاب میں ان کے پاس مین 3-4 منسٹریز ہیں, 2-4 ڈسٹرکٹ ٹوٹلی ان کے سپرد ہیں, اور ان کی خواہش اور منشا کے اوپر ہی وہاں پہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر اور سارے ترقیاتی فنڈ بھی انہی کو مل رہے ہیں. تو وہ جب تک 100% کنفرم نہ ہو, چودھری برادران اس طریقے سے جمپ نہیں لگائیں گے کہ وہ کود جائیں اور سارا اگلے آنے والا سلسلہ جو ہے, اگر فرض کیجئے آگے جو گورنمنٹ آتی ہے 1.5 سال ریمیننگ پیریڈ کے لیے, یا جو بھی الیکشن ہوتے ہیں, تو وہ چاہیں گے کہ وہ 1.5 سال انجوائے کریں اس پاور کو, اور اپنے حلقہ جتنے بھی ان کے حلقے ہیں, منڈی بہاولدین میں ہے, گجرات میں ہے, سرگودا میں ان کے نیفیو ہیں, تو ترقیاتی فنڈ جس حساب سے وہ لے رہے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ گورنمنٹ میں رہیں. جو نمبر گیم ہے اس وقت, نمبر گیم کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 8 ووٹ کم از کم جو ہے وہ مینیج کرنے ہیں, 8 سے 9 ووٹ اپوزیشن کو 172 کا فگر اچیو کرنے کے لیے, خان صاحب کو ہٹانے کے لیے. قاف لیگ کو شامل کر بھی لیں, ملا بھی لیں ساتھ, تو قاف لیگ سے کام نہیں چلنا. ظاہر ہے پھر انہیں جہانگیر ترین گروپ کی طرف جانا پڑے گا. ایم کیو ایم کی طرف سے ابھی تک کوئی اتنی کلیئرٹی نہیں ہے اس معاملے کے اندر, وہ اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نظر آ بھی نہیں رہے. گو کہ ملاقات ان کی بھی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ, لیکن ایم کیو ایم والے خود گئے تھے, ان کا آؤٹ ریچ پروگرام چل رہا ہے آج کل, اے این پی کے پاس بھی گئے, شہباز شریف کے پاس بھی گئے, لیکن قاف لیگ پرٹیکولر ٹارگٹ ہے. وہ اگر آ بھی جاتے ہیں پھر بھی یہ فگر اچیو نہیں ہوتا جو نمبر ہے. اسی لیے یہ میک شور کر رہے ہیں, اور ٹائم بھی اسی لیے اپوزیشن لے رہی ہے کہ نمبر گیم خالی 8 سیٹیں نہ ہوں بلکہ 16 تک انشور کیا جائے. تو نیچرلی انہوں نے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, جو خان صاحب سے یا ان کی گورنمنٹ سے خفا ہیں, جو ایم این ایز ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی کوئی ایشورنس دی ہے, اور شاید ان کو بھی اکاموڈیٹ کریں پنجاب میں دوسری پارٹیز اپوزیشن کی, کیونکہ آگے تو الیکشن میں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس پرفارمنس کے ساتھ واپس اپنی کانسٹیچوئنسیز میں نہیں جا سکتے. جس مہنگائی اور الیکٹریسٹی, گیس جو بلنگ ہے, ان امپلائمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو کور کرنی ہے. ادروائز وہ الیکشن میں اس پرفارمنس کے ساتھ, اس کرائیٹیریا کے ساتھ ان کا الیکشن ون کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھ صاحب, جو قاف لیگ کا جو ہم بات کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے پہلو ڈسکشن کا کہ ایم کیو ایم کو آپ کچھ خاص دے نہیں سکتے, جی ڈی اے کو آپ کچھ خاص دے نہیں سکتے, لیکن قاف لیگ کو آپ کافی کچھ دے سکتے ہیں. وہ ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ. اگر آپ عدم اعتماد وہاں پہ بھی لے کے آتے ہیں, آپ ان سے ڈیل کرتے ہیں کہ بھائی وزیر اعلیٰ آپ کو ہم بنا دیں گے, وہ اس طرح کی دیکھیں میرے خیال میں گیو اینڈ ٹیک بھی چل رہا ہے, کوئی اس طرح جی چل رہا ہے. یہ بات ظاہر ہے کچھ بڑی آفر ہوگی تو وہ آئیں گے. یہ بات بالکل ڈسکشن میں کسی اور صاحب نے کی تھی, چودھری صاحبان سے, لیکن وہاں پہ میجورٹی جو سیٹس ہیں وہ 164 جو ہیں وہ نون لیگ کی سیٹس ہیں. اگر پرویز الہی صاحب فرض کیجئے ان کو یہ آفر, اور وہ نون لیگ ان کو سپورٹ بھی کر دے اور ریمیننگ پیریڈ کے لیے بن بھی جائیں, لیکن وہ مرہون منت نون لیگ کے ہی رہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایسی صورت میں میرا نہیں خیال کہ چودھری صاحبان اس طریقے سے چیف منسٹر بنیں گے. اور میں ایک اور بات سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو اپوزیشن کی موو ہے کامیاب ہو جاتی ہے, عدم اعتماد آ جاتا ہے, گورنمنٹ فارغ ہو جاتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ 1.5 سال ریمیننگ پیریڈ کے لیے کوئی اور گورنمنٹ بنائیں, کسی کو لائیں جس کے پاس پراپر مینڈیٹ نہ ہو, تو ایسی صورت میں اس سینیریو کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, اگر یہ ہوتا ہے تو دین ان کو چاہیے کہ فریش الیکشن میں جائیں, اور ایک جو بھی شخص جیت کے آئے وہ فریش مینڈیٹ جیت کے آئے, اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائے, جس کی وجہ سے ہی آپ کے بزنس کمیونٹی اور فارن انویسٹرز آ جاتی ہیں. وہ سندھ کی گورنمنٹ نہیں چھوڑنا چاہیں گے. ابھی ذرا ثنا بچہ صاحب کو اس میں شامل کرو ڈسکشن میں. ثنا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جتنا بھی فوکس ہے اپوزیشن کی جماعتوں کا, وہ سارا قاف لیگ پہ زیادہ وہ زور دے رہی ہیں, حالانکہ قاف لیگ ساری آ بھی جائے ان کے ساتھ, پھر بھی وہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے جو مطلوبہ نمبر ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ کا انالیسس کیا ہے, قاف لیگ ہی فوکس کیوں؟ دیکھیے, پنجاب کی سیاست ڈیفینیٹلی سینٹر کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ظاہر ہے پنجاب میں قاف لیگ کی سپورٹ کے علاوہ بھی آپ کے پاس آپشنز اتنی زیادہ مطلب تھوڑی محدود ہیں. لیکن ہم اگر جہانگیر ترین کے بھی پارٹی کو گن لیں, اور ان کے جو اتحادی یا ان کے جو فیوریٹس ہیں ان کو بھی گن لیں, تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو پنجاب میں تو ڈیفینیٹلی وہ نمبر مل سکتا ہے, لیکن قاف لیگ کی سپورٹ کے بغیر آسان نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں, اگر قومی اسمبلی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ووٹ کی جو تعداد ہے وہ 162 ہے. اگر 2 انڈیپینڈنٹ اور جماعت اسلامی کا اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ
عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے تو 10 ووٹ کا فرق ہے. 172 چاہیے عمران خان صاحب کو, 172 چاہیے اپوزیشن کو عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے. تو اگر میرا یہ خیال ہے کہ کاف لیگ سے ملاقات ڈیفینیٹلی خوش آئند ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عدم اعتماد کے لیے جو تکیہ ہے وہ کاف لیگ پر نہیں ہے. وہ آگے کی آنے والی پنجاب کی سیاست میں ضرور رول پلے کر سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ جو نمبر پورے کریں گے قومی اسمبلی میں اپوزیشن والے, یہ ان کے جو پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے جو ہیں لیڈرز یا اراکین, ان کو زیادہ میرا خیال ہے ان پہ زیادہ فوکس کریں گے. اور یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کیونکہ یہ بہت سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ پلان آف ایکشن جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو یا سیکنڈ ٹیئر پارٹی کے نہیں پتا. جو کارڈز ہیں وہ ابھی تک تمام تر شو نہیں ہوئے ہیں, اور یہ ملاقاتیں ہو سکتا ہے آئی واش ہو کہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ اتحادیوں کو بنا رہے ہیں لیکن وہ کسی اور کو بنا رہے ہیں اندر ہی اندر. تو میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ اتنا اس کو کلوز ٹو دا چیسٹ رکھا گیا ہے ان کارڈز کو, اور کیونکہ میں جس طرح کہہ رہی ہوں کہ سیکنڈ ٹیئر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, نمبرز کدھر ہیں. اگر آپ ان کے کسی بھی سیکنڈ ٹیئر کے لیڈر کو اٹھا لیجیے نون لیگ کے, تو ان کو نہیں معلوم. تو یہ ایک سیکرٹ نظر آ رہی ہے جو ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کس طرح سے نمبر پورے کریں گے. لیکن کچھ گفتگو جو رانا ثنا نے کی, جو احسن اقبال صاحب نے کی, اور جو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے, ظاہر ہے ایک اعتماد تو ہے عدم اعتماد لانے کے لیے. اور وہ آئی ایم شیور کہ دیکھیں جی وہ امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے, اس کے برعکس مجھے لگتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہے. نمبر ان کے پاس پورے, ورنہ یہ بات کرتے نہیں. پھر مولانا فضل الرحمان کا بھی یہ کہنا کہ اب ہم ہوم ورک کریں گے, اگین مجھے لگتا ہے آئی واش ہے, کیونکہ اتنے بڑے سیاستدان, اتنے منجے ہوئے سیاستدان وہ یہ گوگلی نہیں کرا رہے. مطلب یہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کاف لیگ سے ملنا وہ ڈیفینیٹلی اچھا خوش آئند بات ہے. 14 سال بعد ملے ہیں, آگے پنجاب کی سیاست میں ان کا کام بھی ہے, ان کا رول بھی ہوگا. اور مگر میرا یہ خیال ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کاف لیگ کرے نہ کرے, اپنے معاہدے سے ہٹے نہ ہٹے جو ریاست کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے. لیکن دیکھیں آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ مفادات کی سیاست ہوتی ہے اور جذبات کی بھی سیاست ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آداب اور حضرات کی بھی سیاست ہوتی ہے جن کی بات کو رد نہیں کیا جاتا, اور وہ سیاست بھی اس ملک میں چلتی رہتی ہے. تو جب نوڈ آ جائے گا تو پھر کیا مفادات اور کیا ملاقات. بالکل اس طرف اشارے تو سب دے ہی رہے ہیں. جو حکومتی لوگ ہیں وہ بھی بار بار بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں جی, ادارے ہمارے ساتھ ہیں, اور اپوزیشن کے لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ نیوٹرل ہوئے تو پھر یہ کامیاب ہو جائے گی. اس طرح کی باتیں دونوں طرف سے کی جا رہی ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بات کی مجھے بھی اس میں کافی وزن نظر آتا ہے کہ یہ ڈسپٹیو موو ایک ہو سکتی ہے کہ زیادہ فوکس آپ کاف لیگ پہ رکھیں, ادھر سے آپ جا کے پی ٹی آئی کے اندر سے نقب لگا لیں, جو کافی عرصے سے احسن اقبال صاحب بات کر رہے ہیں, شاید حقان عباسی صاحب بات کر رہے ہیں کہ 20 سے 22 لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے, وہ وقت آنے پہ ہمیں اویلیبل ہوں گے. لیکن ظاہر ہے وہ ساری چیزیں جا کے یہ زیرو سم گیم ہے, وہ وہیں ایک ہی جگہ پہ آ کے رکتی ہے کہ اگر کوئی نیوٹرل اگر ہوا یا نہ ہوا تو تب جا کے یہ تحریک کامیاب ہوگی. ifs اینڈ بٹس بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ. دیکھیں ایف اینڈ بٹس اس لیے ہیں کہ ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں, کوئی سالڈ تو بات ہے نہیں. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ اگر ادارے نیوٹرل نہ ہوتے تو یہ ملاقاتیں بھی نہ ہوتی اور یہ موو بھی نہ چلتی, بالکل کنفرم. اور چودھری صاحبان اپنے گھر شاید کسی کو آنے بھی نہ دیتے. ادارے نیوٹرل ہیں, کوئی اشارہ نہیں آ رہا, اور خان صاحب کو جو بھی منور کرنا پڑے گا خود کرنا پڑے گا, جس کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اور اس پارٹی میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو صرف اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھ سکے اور اپنے لوگوں کو. 4 سال میں انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیوائیڈ کیا. ایون یہ جو نمبرنگ گیم اور سرٹیفکیٹ دیے, اس میں بھی ان کی پارٹی ڈیوائیڈ ہوئی. اور جو لوگ ان کی پارٹی میں جیت کے آئے, کچھ کے علاوہ انہوں نے باقی لوگوں کو بہت اگنور کیا. اب لوگ اس جو خاص کر جو پنجاب کے ایم این ایز ہیں ان کو فکر ہے کہ ہم اگلا الیکشن کیسے لڑیں گے, اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑیں گے تو کیا چانسز ہیں, وہ سب کو پتہ ہے کیا چانسز ہیں. تو ابھی میرے خیال میں آپ 2 یا 3 دن میں یہ لوگ اپوزیشن والے فائنل کر لیں گے, اور اداروں اگر نیوٹرل نہ ہوتے تو بالکل یہ موو ہی نہ ہوتی. ویسے ممکن آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹائم اس کا, مارچ کے اینڈ پہ جا کے یہ موو آنے والی ہے یا کب, چونکہ اپوزیشن بالکل تاریخ یا مہینے کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہی. میرے خیال ہے ایسٹیمیٹڈ another 2 to 3 weeks. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری چند مہینے پہلے بات ہوئی تھی تو وہ تو بالکل عدم اعتماد کے بڑے سخت خلاف تھے. یار یہ اگر ہم نے کر دیا اور ناکام ہو گئے تو پھر تو ہماری پوری جو موومنٹ, سارا مومنٹم, وہ 3 مہینے پہلے سچویشن ذرا ڈفرینٹ تھی. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک دم سے ان کی پالیسی میں چینج آیا ہے. دیکھیں پاکستان میں ذرا ڈفرینٹ سا ہے, حالات بدلتے دیر نہیں لگتی, اور پاکستان میں تو بالکل دیر نہیں لگتی.
اس لیے ان کو انکریجمنٹ ہوئی ہے, حالات ابھی سازگار ہیں, اور یہ ساری جو موو ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی سیریس ہے, اور اگر انہوں نے اسی طرح سیریسنس دکھائی تو ان کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے. اچھا, یہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے, ایک کلیئرٹی یہاں پہ بھی نہیں ہے, اس چیز پر بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آیا جو آگے سیٹ اپ ہے کیا ہوگا. جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ فوری انتخابات ہونے چاہیے, اس طرف حالات جا سکتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا کہ فوری انتخابات ہو, چونکہ مولانا صاحب نے بھی جو بات کی وہ بھی یہی بات کی تھی کہ سندھ گورنمنٹ کے علاوہ باقیوں کے خلاف یہ مرحلہ وار تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. تو وہ سندھ یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سسٹم جو ہے آپ روک دیں, انتخابات ہو, وہاں سندھ کی گورنمنٹ چلتی رہے, وہ جائیں گے تو سارے کٹے جائیں گے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کو ریلائز کرنا چاہیے, اگر آپ ریمیننگ پیریڈ کے لیے قومی اسمبلی میں ایک گورنمنٹ بنا بھی لیتے ہیں, کولیشن گورنمنٹ, اور اس میں جو لیڈنگ رول ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں اور سندھ میں دے دیں, تو دیکھیں حالات اس وقت جس جگہ کھڑے ہیں اور ملک فائنینشلی جس جگہ کھڑا ہے, صحیح, وہاں بہت مشکل ہے اس کو سنبھالنا, اور وہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات بھی نہیں رہی. اب تو سب کو مل کے اس ملک کو سنبھالنا پڑے گا, اور ایک چارٹر آف اکانومی آپ کو سائن کرنی پڑے گی سب کے ساتھ. تو اگر آپ 1.5 سال لگا بھی لیں اور پھر الیکشن میں جائیں تو پھر آپ میں اور پی ٹی آئی میں تو فرق ہی نہیں رہ جائے گا. صحیح, تو آپ وہ 1.5 سال کا جو ہے وہ بھی الزام اپنے سر لے لیں گے. تو اس لیے یو شوڈ گو فار اے فریش الیکشن. پیپلز پارٹی کو میرا نہیں خیال کوئی تھریٹ ہونی چاہیے سندھ میں, وہ تو واپس جیت کے آ سکتے ہیں. صحیح ہے, گو کہ ان کی بھی لوکل گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, ان کو بہت مزید کام کرنا چاہیے تھا. 12-13 سال پہ محیط ہے ان کی گورنمنٹ. لیکن سر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بد اعتمادی چل رہی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اور سمر مزے کی بات یہ ہے, عدم اعتماد ہونا, مزے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے نون لیگ سندھ میں تھریٹ نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ کے لیے تھریٹ نہیں ہے. کوشش کی تھی انہوں نے لیکن وہ بن سکے نہیں. ثنا, یہ جو بد اعتمادی ہم نے دیکھی, پی ڈی ایم جب سے بنی جلسے ہوتے رہے, لاڑکانہ میں جاتی رہیں, مریم نواز گئی وہاں پہ, بڑا انہیں وارم ریسیپشن دیا گیا, پھر بلاول آئے لاہور میں, گجرانوالا, ان کو یہاں پہ بڑا زبردست ان کو ریسیپشن دیا گیا. لیکن پھر بھی ایک انٹرنل جو ان دونوں پارٹیز کے درمیان جو بد اعتمادی ہے وہ فضا انٹرنلی کم نہیں ہو سکی تھی. یہی وجہ ہوئی کہ ابھی جنگ جیتے نہیں تھے, مال غنیمت پہ پہلے یہ دونوں جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے پر. ابھی آگے کے حوالے سے بھی جب ہم اگلے سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں کہ جب اگر آپ خان صاحب کو گرا دیتے ہیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی تھی کہ یہ سیٹ اپ چلے, 6-7 مہینے چلے, ظاہرہ وہ یہی چاہ رہے ہوں کہ ان کا پرائم منسٹر آئے. نون لیگ کہہ رہی ہے فوری انتخابات کرا دی جائے ملک میں. مولانا نے بھی جو بات کی وہ کہہ رہے کہ سندھ میں نہیں لائیں گے, باقی صوبوں میں مرحلہ وار تحریک عدم اعتماد لائیں گے. تو یہ کیسے ہوگا یہاں سسٹم جو ہے وہ چینج ہو جائے اور وہاں پیپلز پارٹی اسی طرح سے بیٹھی رہے, اپنی گورنمنٹ ٹینیور کمپلیٹ کرے؟ دیکھیں, 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی پی ڈی ایم میں نہیں ہے یا اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے. مطلب آپ جے یو ایف اے کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان, تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کی ایک امپورٹنس ہے, اور امپورٹنس کیا ہے کہ جب وہ کل ملے چودھری پرویز الہی سے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آزادی مارچ کے وقت پر آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی, اب اس کو واپس دینے کا وقت آ گیا ہے. تو دیکھیے, اور انہوں نے پرویز الہی نے کہا ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے, آپ سے ایک محبت اور احترام کا رشتہ ہے. جو تمام تر کانورزیشن کل ہوئی ہے, آپ اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ ملے نہ ملے, کوئی آئس پگھلے نہ پگھلے. دیکھیں, وہ بہت ایک اسٹرانگ ان کا ایک رول ہے, اسپیشلی کاف لیگ سے مذاکرات میں. مولانا فضل الرحمان, آپ کو یاد ہوگا جب وہ آ کے بیٹھ گئے تھے تو انہی کے کہنے پر, چودھری برادران کے کہنے پر وہ اٹھ کے گئے تھے. اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت کی بات تھی, اٹس اے ٹاپ سیکرٹ کہ کیا بات ہوئی تھی کہ آپ چلے جائیے, ہم یہ کر دیں گے, اور شاید وعدے وفا نہیں ہوئے. لیکن اب وہی وعدہ جو وفا نہیں ہوا تھا اس کو اب کیپٹلائز کریں گے مولانا صاحب. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک ایکسپیرینس اور ایک ایپیسوڈ ہو چکا ہے ان دا پاسٹ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی بد اعتمادی کی وجہ آئی تھنک 79 کا عدم اعتماد ہے. 89 میں جب عدم اعتماد آیا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپوزیشن کے ساتھ تھی, نون لیگ بھی اپوزیشن کا حصہ تھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ غلام اسحاق خان جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی عدم اعتماد کے حق میں تھے. لیکن دیکھیں نا پھر کیسے چھانگا مانگا بھی ہو گیا, کیسے بی بی صاحبہ نے مری میں اپنے سارے جو ان کے سپورٹرز تھے ان کو وہاں پہ رکھا تاکہ کوئی ان سے رابطہ نہ کر سکے جب تک کہ ووٹ نہیں پڑا. لیکن ثنا, اس وقت بھی اگر آپ بات کریں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو عدم اعتماد آئی بھی تھی
उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट पूरी की पूरी खिलाफ खड़ी थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, लेकिन फिर भी वो 12-13 वोटों से कामयाब हो गई थी। लेकिन ये अलग बात है कि बाद में उनकी गवर्नमेंट जो है वो डिस्टेबलाइज हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। पर एक ब्रेक लेते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद आएंगे, डिस्कशन यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और डिस्कशन करेंगे DI खान का जो आज बलदियाती इलेक्शन जो मेयर की सीट पे हो रहा है, वहाँ तहरीक इंसाफ को बड़ी वाज़ेह बढ़तरी अभी तक हासिल है। तो मौलाना साहब जो कि PDM को लीड कर रहे हैं, यहाँ इमरान खान साहब के खिलाफ उन पर यलगार करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके अपने खिलाफ यलगार डेरा इस्माइल खान में उनके होम ग्राउंड में PTI ने आज कर दी है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। वो PDM जो कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सारी कोशिशें कर रही है, लीड कर रही है सारे मामले को, उसी PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो होम ग्राउंड है DI खान, वहाँ इस वक्त उनकी जमात काफ़ी मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है। जो सिटी मेयर का इलेक्शन हो रहा है DI खान में, वहाँ तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर जो हैं, अली अमीन गंडापुर के भाई, वो तकरीबन 19-19.5 हज़ार वोट लेके पहले नंबर पर जा रहे हैं। और जो JUI के कैंडिडेट हैं वो इस वक्त 13,165 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जनाब कफील निज़ामी साहब जो हैं। और पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, 12,000 समथिंग वोट उनके हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये एक इसकी इस लिहाज से अगर देखा जाए कि मौलाना फजलुर रहमान का होम ग्राउंड उनका कैंडिडेट जो है अभी वो मुश्किल सूरत हाल से है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 302 टोटल पोलिंग स्टेशन, इनमें से भी 96 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अब तक आ चुका है। तो यानी कि 1/3 अगर कहा जाए बेग साहब, तो नताइज अभी तक वो आ गए हैं, जिसमें तकरीबन 6,000 वोटों की लीड इस वक्त जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये हो सकता है असरअंदाज मौलाना साहब के ऊपर कि कल PTI बोले कि देखें जी वो मौलाना जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद कर रहा है, उसके अपने खिलाफ अदम एतमाद अपने DI खान में हो गया। देखिए वो तो बिल्कुल होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है लोगों ने क्या ट्रेंड समझ के वोट डाला है। लेकिन क्योंकि अभी 1/3 है तो हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और बहुत स्कैटर्ड है, ऐसे ही बहुत दूर दूर आबादीज हैं। कई आबादीज तो इस हल्के की मेरे ख्याल में कोई 100 किलोमीटर के ऊपर है। तो ये टाइम लगेगा 200 के करीब जो पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आने में। तो हाँ, अगर वो मौलाना साहब वहाँ से हारते हैं और PTI जीतती है तो नेचुरली वो इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। और वो मौलाना साहब को, क्योंकि मौलाना साहब ने पेशावर में जो हल्के जीते हैं, ठीक है, KPK में, वो उसको उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया। जो बदएतमादी इस वक्त अपोजिशन की जमातों के अंदर है, वो कितनी बड़ी रुकावट हायल कर सकती है इस मकसद में कामयाबी के लिए। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह हैं, उनके होम ग्राउंड में इस वक्त उनकी पार्टी मुश्किल का शिकार है, वो खुद मुश्किल का शिकार है। उनके कैंडिडेट जो है वो 6,000 वोट पीछे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से। तो ये सना क्या लग रहा है आपको कि मौलाना साहब जो कि खुद लीड कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, तो बड़ा मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी मौलाना साहब को तनकीद का निशाना बनाने के लिए कि देखें उनके अपने लोगों ने उन पर अदम एतमाद कर दिया, वो क्या खान साहब पे अदम एतमाद करने चले? देखिए मौलाना साहब तो तनकीद का निशाना अरसे से बने हुए हैं। ये इलेक्शन हारने से तो उनकी कोई तनकीद में इजाफा या कमी तो वाकई होनी नहीं है। तो आई थिंक वो वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनके शेख रशीद साहब हों, तमाम तर लोग आई थिंक जिस हद तक जा सकते थे मौलाना साहब के बारे में उन्होंने बड़ी नाजेबा गुफ्तगू भी की है, बड़ा क्रिटिकल गुफ्तगू भी की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि देखिए आप ये भी देखिए कि DI खान में इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें आपको याद होगा कि ज़ाब्ता अखलाक की जो खिलाफ वर्जी की थी हमारे काबीना के वजीर गंडापुर साहब ने, उसके बाद उनको जिस तरह से पर वो गए, उन्होंने स्टे ले लिया, उसके बाद उनको तो ये मेयर का इलेक्शन भी लड़ने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उन्होंने बेजा पर पैसा खर्च किया है। और जाहिर है कि DI खान में इस वक्त देखिए जो आपका पॉपुलेशन है वहाँ पर, उसके हिसाब से टर्नआउट बहुत कम रहा है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पीपल आर नॉट वेरी विलिंग टू कम एंड वोट। तो जाहिर है कि और 13,000 18,000 अभी काउंटिंग हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से आप किसी के भी होम ग्राउंड में जाके अगर आप जीत जाते हैं और वो उसका होम ग्राउंड में आप उसको हरा देते हैं तो किसी के लिए भी विक्ट्री की चीज़ है। जैसे हमने पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन में देखा है कि उसके बाद मौलाना साहब ने सेलिब्रेट किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तनकीद का सामना डरने से या इलेक्शन हारने से उनको तनकीद में इजाफा हो जाएगा। वो तो निशाने पर तनकीद के हैं ही। दैट सेड, देखिए आप जिसको तनकीद का निशाना बनाते हैं उसी से आप एक्चुअली में थ्रेटन फील करते हैं। आप ये ट्रस्ट डिफिसिट की बात कर रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है कि इस वक्त सबके इंटरेस्ट डिफरेंट है, किसी का इंटरेस्ट किसी के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में ट्रस्ट डिफिसिट अपनी जगह, एक पास्ट अपनी जगह,
لیکن اب ان کا انٹرسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ شفاف انتخابات چاہتے ہیں, فوری انتخابات چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک وجہ تھی جہاں پہ ایک بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا تھا, یا ان کے درمیان معاملات طے نہیں ہو رہے تھے, یا ڈیل نہیں ہو رہی تھی, جو بھی. لیکن اب جو سچویشن ہے اس میں دے آر ٹوٹلی اوکے. مطلب میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں, آصف علی زرداری صاحب بھی پرائم منسٹر بن جائیں گے تو نون لیگ سپورٹ کرے گی, کیونکہ مطلب یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے, اور تھوڑے عرصے میں دے ول ہیو انف, بیکاز اس کے بعد جو فوری ایفیکٹ آئے گا وہ تو اس وقت کی حکومت کا آئے گا, اور اس کے بعد ان کو یہ ٹائم مل جائے گا اگلی حکومت بنانے والوں کو کہ وہ آگے کے لیے سوچ سکیں. دوسرا آپ یہ بھی سوچئے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ قومی اسمبلی تو تحلیل کر سکتے ہیں, لیکن آپ صوبائی حکومتوں کو نہیں ٹچ کر سکتے. تو اگر آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی نہیں ہوگی تو آپ سندھ میں کیا کریں گے؟ خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس ایک حکومت ہے جس کو جہاں پہ آپ کو عدم اعتماد لانا پڑے گا, وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کی نیٹ ورکنگ کرنی پڑے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ وائی وڈ دے وانٹ کہ پیپلز پارٹی ناراض ہو اور سندھ میں ان کا مسئلہ ہو جائے. اس لیے میرا خیال ہے کہ آئی تھنک اٹس گوئنگ ویل. اور جہاں تک الیکشنز کی بات ہے, میں وہی کہوں گی, گنڈا پور صاحب کے پاس ایک ایج ہے کہ ان کے بھائی نے مطلب وہ تو پروون ہے, الیکشن کمیشن نے ان کو کہہ دیا ہے کہ انہوں نے ضابطہ اخلاقی خلاف ورزی کی ہے, تو پیسہ خرچ کیا ہے, باتیں کی ہیں, نعرے لگائے ہیں, اور ظاہر ہے ان کا ایک ہے اثر و رسوخ وہاں پر. گنڈا پور صاحب نے اس کو کیپٹلائز کیا اپنے بھائی کے لیے. تو میرا خیال ہے وہ وکٹوریس ہو بھی جائیں تو یہ ہمیشہ ایک بیڈ ٹیسٹ میں رہے گا کہ انہوں نے اور مشینری کو, جو حکومتی مشینری ہے, اس کو الیکشن میں استعمال کیا ہے. صحیح ہے. اچھا, اب جو ہم بات کر رہے ہیں فشرز کی ود ان دا پی ٹی آئی, بیگ صاحب اس میں جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اب اگلے ہفتے سے جو آؤٹ ریچ کا جو پروگرام ہے اپوزیشن کا, جو ہوم ورک وہ کر رہی ہے اس وقت, پہلے کاف لیگ پہ زیادہ فوکس رہا, کاف لیگ تو اگلے ہفتے اپنا فیصلہ شاید کچھ اشارہ دے فیصلہ حتمی تو ظاہر وہ بالکل جب آ جائے گی, جب عدم اعتماد کی تحریک, تو تب جا کے وہ فیصلہ کرے گی. جو انہوں نے مولانا صاحب کو کنوے بھی کیا کہ اپنا آپ کام مکمل کریں, اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ایک ڈیسائسو رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے بہت سارے لوگ, جو راجہ ریاض صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, وہ بڑا کھل کے کہہ چکے ہیں کہ میں اگلا الیکشن وہاں سے لڑوں گا جہاں مجھے جہانگیر ترین کہیں گے, جہاں وہ جائیں گے میں وہاں جاؤں گا. تو ظاہر وہ لوگ تو اپنے آپ کو ان فیوچر تحریک انصاف کے ساتھ جوڑتے ہی نہیں ہیں. وہ ایکچولی جہانگیر صاحب نے تھوڑی سی مسٹیک اس لیے کی کہ ان کو جب یہ فرکشن پیدا ہوئی, انہوں نے ایک گروپ بنایا, تو نیچرلی اس پی ٹی آئی میں جہانگیر ترین صاحب کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے, اور تحریک انصاف کو اس اسٹیج پہ لانے میں ان کی بہت ایفرٹس شامل ہیں. ان کو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, رہیں گے, اور یہ پارٹی ہماری ہے, ٹھیک ہے نا جی. گروپ نہیں بنانا چاہیے تھا. اب انہوں نے جو گروپ بنایا ہے اس میں بیسک جو پرابلم یا جو فیوچر کی پلاننگ ہے اس میں یہی ہے کہ اگر یہ لوگ تحریک عدم اعتماد میں حصہ لیتے ہیں تو آیا یہ نیکسٹ ٹائم کس پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے, یا تو جہانگیر صاحب کوئی نئی پارٹی بنا لیں. وہ تو کہہ رہے تھے راجہ ریاض صاحب کے جو ہمارا پلان, ہم کوئی اپنا ایک آزاد گروپ بنا رہے ہیں. دیکھیے, گروپ بنانا ضروری اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے تحت آپ آزاد لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اس وقت یہی ہے کہ آیا ان کو پیپلز پارٹی میں کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے, کچھ لوگوں کو نون میں اکوموڈیٹ کیا جائے, تاکہ ان کی آگے کی پالیٹکس. تو کہہ رہی ہے ہمارا ہاؤس فل ہے بھائی, ہم تو وہاں دیکھیں گے جہاں ہمارے بندے کمزور ہیں, یہاں پہ کہ وہاں دیکھیں گے, ورنہ تو کریں ہم اپنے جو پریفرڈ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں انہیں ہم نہیں چھیڑیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ لے رہے ہیں. انہوں نے 10-12 بندوں کو گارنٹی بھی کر دی ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا یہ جہانگیر ترین صاحب سے بھی اگر ملے ہیں پیپلز پارٹی والے یا نون والے, تو وہ ڈیفینیٹلی اکوموڈیٹ کریں گے ان لوگوں کو. کیونکہ دیکھیے جو ساری پرابلم ہے وہ سینٹرل پنجاب کی ہے, ایسا ہی ہے. ساؤتھ میں تو جہانگیر ترین صاحب اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں, وہاں پہ لوگ ایزیلی اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ناظرین, اسی پہ ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین, ایک طرف عدم اعتماد کا مقابلہ تو کرنا ہی ہے گورنمنٹ نے, لیکن خان صاحب نے اب سڑکوں پہ نکلنے کا, عوام میں نکلنے کا فیصلہ کیا. وہ 18 کو جلسہ کر رہے ہیں, منڈی باؤدین میں بھرپور تیاری ہو رہی ہے. سنا یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا کیسا لگا آپ کو؟ عوام میں نکلنے والا, پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ ہم چاہتے یہ تھے یہ ان کو باہر نکالیں, یہ باہر خود نکل آئے, ہماری وکٹ پہ آ گئے ہیں.
عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے وہ خٹک صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھول گئے ہیں، جہاں ورکرز اجلاس میں ہوا، اس کے بعد وہ فیصل آباد میں جو ہوا وہ بھی بھول گئے ہیں۔ میرا خیال ہے بڑا اچھا ہے کہ ان کو عوامی جو ایک رویہ ہے یا تاثر ہے ان کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ان کو آئی تھنک ڈائریکٹلی ان کو پتہ بھی چلنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سے جلسے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے حکومتی جلسے ہوں گے تو بہت سیکیورٹی بھی ہوگی، لوگوں کو سفٹ تھرو کر کے لایا جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ ان کی وکٹ پر آ جانا، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیے کہ اپوزیشن نے اتنا تو کر دیا ہے کہ جی پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، چلیں بیگ صاحب، دوسری طرف یہ جو فیصلہ کیا ہے شہباز شریف صاحب والا کہ ان پہ بھی فرد جرم عائد ہو رہی ہے 18 کو، اور وہ پارلیمنٹ میں قرارداد آ رہی ہے منڈے کو، پی ٹی آئی لے کے آ رہی ہے کہ لائیو نشر کی جائے، یہ شہباز شریف کو پرٹیکولرلی اب انہوں نے جو کچھ بھی کیا 4 سالوں میں یہ مکافات عمل ہوگا اور یہ سامنے آ جائے گا۔ جو پچھلوں نے غلطیاں کی تھیں خان صاحب نے اس سے زیادہ کی ہیں اپنی گورنمنٹ میں، یہ نہیں ہوتا۔ آپ جمہوریت اور ویسٹ اور یورپ اور اسکینڈینیوینز تو کنٹریز روز تقریروں میں بتاتے ہیں بھئی وہ آپ کا اپوننٹ ہے، وہ آپ کا حزب اختلاف کا وہ لیڈر ہے، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں اسمبلی میں؟ اور اس وقت پوری گورنمنٹ کی ایک کوشش ہے کہ اس کو اندر کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، اپنے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ ناظرین آج کا شو میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔